Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Mustafa Khan, and you're listening to Radio LUMS. Today on the show Providence, we have an extremely special guest, and I know I say this every time, but today there is a truly special guest with us, Ambassador Shahid Malik. Ambassador Shahid Malik joined the Foreign Service of Pakistan in 1972 and has over 50 years of experience. He's been the longest serving High Commissioner to India, 5.5 years, as well as a Deputy High Commissioner, and has also served in Canada, Japan, the United States of America, and Italy. Additionally, he has been in the Foreign Office as the Additional Foreign Secretary, my apologies, and has also served as a Director and Chief Instructor at the Civil Services Academy. And for the last 6 months, we've had the honor of having him teach at LUMS as well. So, Ambassador Shahid Malik, it's a pleasure to have you with us today. Thank you very much for this opportunity that you've given to me, Radio LUMS, and I would also thank your colleagues who are here for being here today and giving me this opportunity to talk to you. At Radio LUMS, we always try to talk and have the experience of people much more knowledgeable and experienced than us, because as students we rely on your experience and your knowledge to help us navigate the world. And on Providence, the show, we are always interested in how experiences and knowledge can teach us about the future. So we'll be getting to that in a bit, but just first, I'd like to ask you to talk a bit about your tenure as an ambassador and as a diplomat in Pakistan. Well, thank you very much for asking me this very important question. First of all, I'd like to add that, being at LUMS is a distinct honor and a pleasure for me. And to me, it is a two-way traffic. I learn a lot in the process by interacting with young minds, bright students like yourselves. So, it is a two-way process. Whatever I have learned over the last 45 years, I feel is my payback time. My experience that I have gained over the years, I should share it along with the theory and the practical aspect of it with students in my class. So I think I'm lucky to be given this opportunity to be at LUMS and to learn in the process. And I think I couldn't have asked for a better post-retirement opportunity. So, and also, yeah. About my experiences in the Foreign Service, well, you see, at the time that I joined the Foreign Service in 1972, before all of you were born, so उस वक्त जो आम तौर पे चीज़ें 2-3 होती थी. Either you would become an engineer, or you would become a doctor, or join the civil services. ठीक है. बाकी opportunities बहुत कम थी. Like corporate sector में, banks में, इधर उधर. I'm talking of the early 70s. So at that time, and I would like you and your listeners to know that I started my career immediately after my Masters in Economics from Punjab University in the corporate world. So my first job was with packages as a management trainee. And that is where I learned a lot. I was there for about 2 years, 1.5 or so. And then I took my CSS examination, because at the time that I did my master's and joined packages as a management trainee, which at that time and continues to be one of the foremost private sector entities of Pakistan. So, the age factor, I had to, spend time a couple of years before taking the exam. Then I took the exam and I joined the Foreign Service eventually, which was in 1972. And that has been a wonderful experience for me. To serve Pakistan abroad, I think it's a unique honor, a distinction for anybody. There were other services which are equally good, but I feel that looking back, Foreign Service has done me a lot of good, professionally speaking, and I have learned so much interacting with different people in different countries, and also in the process taking up issues on behalf of the government of Pakistan, which at times has not been very easy. For example, 2 postings India में, 2 postings, which is a little unusual. एक
4 سال کے قریب، ایک 5.5 سال کے قریب. سو 9 ساڑھے 9 10 سال آن دا گراؤنڈ ان انڈیا, ورکنگ ان انڈیا. سو فار اے پاکستانی پروفیشنل ڈپلومیٹ, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے ڈفرینٹ لیولز پہ. ہمارے فارن سروس میں ڈپلومیٹس جو باہر ہوتے ہیں, لائک ریسٹ آف دا کنٹریز, یو اسٹارٹ ایز اے 3rd سیکرٹری, 2nd سیکرٹری, 1st سیکرٹری, کاؤنسلر, ایمبیسڈر. تو کسی لیول پہ بھی انڈیا میں پوسٹنگ ہو, جونیئر آفیسر, مڈ لیول آفیسر, سینئر آفیسر, آئی واز دی ہائی کمشنر, تو اٹ از اے لرننگ, گریٹ لرننگ ایکسپیرئنس, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ایشوز ایسے ہیں وچ آر آف اے ویری سیریس نیچر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول ایڈ کہ میرا جو تجربہ تھا واشنگٹن میں کام کرنے کا, ٹوکیو میں کام کرنے کا, روم میں کام کرنے کا, کینیڈا میں جہاں میں ایمبیسڈر تھا, وہ بھی یونیک تھا ہر سینس میں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ٹوکیو واز مائی فرسٹ اپوائنٹمنٹ آفٹر دا فارن سروس. اور اس کے لیے ہمارے فارن سروس میں, اٹ وڈ بی آف انٹرسٹ ٹو یور لسنرز, ہماری فارن سروس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اسپیشلائز ان ون لینگویج, ون فارن لینگویج. آئی واز سینٹ فار جاپنیز, ٹھیک ہے, اینڈ آئی اسپینٹ نیئرلی 2 years in a university in Tokyo learning the language. اور اس کے بعد 3 سال کی میری پوسٹنگ تھی. سو آل ٹوگیدر 5 years in Japan. اور اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے فارن آفس میں مختلف لینگویجز کے جو اب آفیسرز ہیں وہ ان کنٹریز میں پوسٹ ہو کے پھر وہاں کا کلچر, وہاں کا بیک گراؤنڈ, وہاں کی جو ایشوز ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بائی انٹریکٹنگ ود دا لوکل پیپل. آلدو انگلش اینڈ فرینچ آر widely spoken, but if you know the language of the country, then you can really, get the real sense out of that country کہ وہ کس طرح کی ان کی سوچ ہے, کس طرح کرتے ہیں. سو میں نے جاپنیز میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے, اور ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کلاس 1 انٹرپریٹرشپ لیول, کہ لیول آف لینگویج کیا ہونی چاہیے. جاپنیز میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لرن دا لینگویج اس طریقے سے کہ آپ سائملٹینیس انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. کوئی انگریزی میں بول رہا ہے, پاکستان سے کوئی وزٹر آیا ہوا ہے, آپ جاپنیز میں بتا رہے ہیں, وہ جاپانی میں بول رہے ہیں, عام طور پہ انگریزی کم بولی جاتی تھی ان دنوں میں جاپان میں, سو یو آر ٹرانسلیٹنگ سائملٹینیسلی. سو دیٹ میڈ دا جاب ویری انٹرسٹنگ, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون ان دا پاکستانی فارن آفس ٹو بی سینٹ فار جاپنیز. مصطفیٰ, اس سے پہلے فرینچ, جرمن, اسپینش, عربک, یہ عام طور پہ لینگویجز ہیں جو آفر ہوتی تھیں فارن سروس کے آفیسرز کو کہ آپ نے کون سی لینگویج ان میں سے پڑھنے آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت جاپنیز پہلی دفعہ آفر ہوئی تھی. سو آئی آپٹڈ فار جاپنیز. سو دس ہیز بین مائی جرنی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ وتھ ٹوکیو. ٹوکیو کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی اٹلی, روم, جہاں پہ میں کچھ عرصے تو تھا 2nd سیکرٹری. اس کے بعد میں شاہد افیئرز ہو گیا. شاہد افیئرز ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمبیسڈر نہیں ہوتا, اس ملک میں بھی اپوائنٹ نہیں ہوتا پاکستانی, تو جو ایکٹنگ ایمبیسڈر ہے اس کو شاہد افیئرز کہتے ہیں. تو کوئی 1.5-2 سال تک کوئی ایمبیسڈر اپوائنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو میں شاہد افیئرز تھا. دین آئی کیم بیک ٹو دی فارن آفس ایز ڈائریکٹر ان دا منسٹری آف فارن افیئرز. ہمارے ڈیسکس ہوتے ہیں مختلف, تو آئی واز ڈائریکٹر ڈیلنگ ود انڈیا. تو شروع سے میرے یہ انڈیا جو ہے نا وچ واز اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی وہاں پہ, میں کافی عرصے وہاں رہا. پھر میں چلا گیا واشنگٹن میں میں تھا جس کو وہاں پہ کہتے ہیں منسٹر کاؤنسلر. اوکے, کاؤنسلر سے اوپر, ایمبیسڈر سے نیچے. اوکے, تو وہاں میں کوئی 4.5 سال تھا. ڈیفیکلٹ ٹائمز اس وقت. ہمارے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ایک سی سو ریلیشن شپ ہوتا ہے, کبھی اچھا کبھی خراب, کبھی اچھا کبھی خراب. تو میں نے وہ سارا دور دیکھا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اپس اینڈ ڈاؤنز. اگین پروفیشنلی اے ویری گڈ اسائنمنٹ, کیونکہ یو لرن سو مچ. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہو گئی ایز ڈپٹی ہائی کمشنر ٹو انڈیا فار دا فرسٹ ٹائم. اوکے, ٹھیک ہے, وچ واز اگین اے گریٹ ایکسپیرئنس. اور وہاں 4 سال رہنے کے بعد آئی کیم بیک ٹو پاکستان. ہماری 2 پوسٹنگز باہر ہوتی ہیں, پھر ایک یہاں ہوتی ہے, پھر 2 باہر.
جب میں واپس آیا تو بائی چوائس آئی آپٹیڈ اینڈ آئی واز سینٹ آن ڈیپوٹیشن ٹو دا سول سروسز اکیڈمی. آپ کے لمس کے پاس ہے والٹن میں سول سروسز اکیڈمی. سو آئی واز اپوائنٹڈ چیف انسٹرکٹر اینڈ ڈائریکٹر سول سروسز اکیڈمی. جو میں اگین ویری انیوژل میں 5 سال رہا وہاں پہ. ان 5 سالوں میں ہر سال تقریباً 200 پروبیشنرز آتے ہیں CSS کر کے مختلف سروسز میں, جس کو CTP کہتے ہیں, کامن ٹریننگ پروگرام. اوکے. تو میں نے ان 5 سالوں میں تقریباً 1000 ہر سال 200 اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسٹوڈنٹس نہیں, پروبیشنری آفیسر بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ سروسز, DMG, پولیس, فارن سروس, انکم ٹیکس, کسٹمز, اکاؤنٹس, انفارمیشن, جو بھی 10-12 سروسز ہیں. تو ان کا 1 سال کا کورس ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کامن ٹریننگ پروگرام CTP. ٹھیک ہے نا. سو 24 CTP سے لے کے 28 CTP تک میں 5 کورسز میں وہاں تھا, وچ واز اگین اے ویری انیوژل ایکسپیرئنس فار اے فارن سروس آفیسر, کہ آپ کو موقع ملے کہ آپ سول سروسز اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے طور پہ آپ کام کریں. اس کے بعد پھر میں منسٹری چلا گیا, فارن آفس ایز ایڈیشنل فارن سیکرٹری. وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہو گئی ایمبیسڈر ٹو کینیڈا. کینیڈا کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی ایز ایمبیسڈر اور ہائی کمشنر ٹو انڈیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں فار یور لسنرز, آئی ایم شیور دے وڈ بی اویئر آف اٹ, بٹ جسٹ بائی وے آف کلیریفیکیشن, کہ ایمبیسڈر اور ہائی کمشنر جب ہم کہتے ہیں تو کیا فرق ہے. جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, جو کامن ویلتھ ایک ادارہ ہے نا, بالکل. کامن ویلتھ کے درمیان جو کنٹریز ہیں آپس میں, 2 کنٹریز, ان میں جو ایمبیسڈر جاتے ہیں ان کو ہائی کمشنرز کہتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل کینیڈا بھی کامن ویلتھ کنٹری ہے, انڈیا بھی کامن ویلتھ کنٹری ہے, اور ہم بھی کامن ویلتھ ہیں. تو ہمارے درمیان جو سفیروں کا ہوتا ہے نا اپوائنٹمنٹ, ان کو ہائی کمشنرز کہتے ہیں. یہاں پہ برٹش ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں, یہاں پہ کینیڈین ہائی کمشنر ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں جب کینیڈا میں تھا تو مجھے ساتھ 3-4 اور ملکوں کا بھی چارج ملا تھا. اوکے. تو میں ایمبیسڈر تھا وینیزویلا کا, اس لیے کہ وینیزویلا از ناٹ اے کامن ویلتھ کنٹری. Absolutely. Now, Sir Shahid, you've mentioned some very interesting things, and that's a good discussion that we've just had. Now, you also said that you were, situated in Washington, and Pakistan-US relations have always been seesaw. And you've also been in India in 2000 in the mid to early 2000s as High Commissioner. And those two were some tumultuous times. So you've seen your fair share of, difficult times. So are there any specific incidents of diplomacy that you would like to talk about or mention in this context? آپ نے 2 ملکوں کا نام لیا, واشنگٹن کا امریکہ کا اور انڈیا کا. تو دونوں ہمارے فارن آفس کے لحاظ سے, ڈپلومیسی کے لحاظ سے بہت اہم اسٹیشنز ہیں. اور امریکہ میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پرابلمز نہیں ہیں. پاکستان امریکن ریلیشنز میں وہاں بڑی پرابلم ہے. وہاں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے آئے شروع سے. اور جس طرح میں نے کہا ایک سی سو کی طرح آپ اس ریلیشن شپ کو کہہ سکتے ہیں. اور انڈیا میں تو ایک ہی طرح کا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ امریکہ میں کہیں نا لو ہیٹ ہے, تو انڈیا میں ہیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. دس از ہاؤ آئی ڈسکرائب اٹ. ابھی میں نے ویسے یہ تو امریکہ میں جب میں تھا تو میں نے تقریباً 4.5 سال میں وہاں پہ رہا. اور اس دوران میں نے جو ہے نا فرام ون ایکسٹریم, ون سوئنگ آف دا پینڈولم ٹو دی ادر, دوسرے ایکسٹریم میں نے دیکھا. ایک ایکسٹریم یہ تھا جب روسی فورسز جو ہیں انہوں نے افغانستان کو آکوپائی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اینڈ دی امیریکنز وانٹیڈ دی رشین فورسز ٹو بی ڈریون بیک. اس کے لیے انہیں ہماری مدد کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا. بینگ اے نیبرنگ کنٹری اینڈ وی کوڈ ہیو پلیڈ اے رول وچ وی ڈیڈ. تو کیونکہ وی ور نیڈیڈ بائی دا یو ایس, اس وقت یو ایس نے ہمیں دل کھول کے ہماری مدد کی, ہر قسم کی, اکنامک, ملٹری, پولیٹیکل, جو بھی ہمیں کر سکتے تھے, ہر ایشو پہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. وہیں میرے رہنے کے دوران جب رشین فورسز وہ پشڈ بیک, ٹھیک ہے نا, افغانستان سے رشین فورسز چلی گئیں, امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, ان کا مقصد حل ہو گیا. تو پھر ایک وہ دور آیا میری اس پوسٹنگ کے دوران
کہ جو ملک ہمیں کہتا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی طرف سے ابھی آپ کی وش لسٹ ہمیں نہیں آئی ہے چیزوں کی، جلدی بھیجیں بیکاز وی آر کین ٹو پھر اسی پیریڈ میں، میرے پیریڈ میں، اینڈ آئی ایم ناٹ لیٹنگ آؤٹ اینی سیکرٹ، دس از آل نون، ایوری تھنگ از ان دا بکس. پھر وہ پیریڈ آیا کہ وہاں کے سینٹ نے، سینٹ جس طرح اسمبلی ہوتی ہے، سینٹ نے مختلف امینڈمنٹس پاس کی، جس میں گلین امینڈمنٹ ایک آدمی کا نام تھا سینیٹر کا، سیمنگٹن امینڈمنٹ، پریسلر امینڈمنٹ. ان کے تحت پھر یہ ہو گیا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، بیفور اینی تھنگ از گیون ٹو پاکستان کی کسی قسم سے مدد کرنے سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہیز ٹو سرٹیفائی کہ پاکستان کوئی نیوکلیر پروگرام پرسو نہیں کر رہا. اگر اس کی سرٹیفیکیشن ہوگی امریکن پریزیڈنٹ کی، اگر وہ گارنٹی کرے گا تو ہم وہاں پہ جو کانگریس ہے بڑی پاورفل ہے، پھر ہم اپروو کریں گے پاکستان کی اسسٹنس یہ. تو فرام ون ایکسٹریم ٹو دی ادر. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس زمانے میں ہم نے اپنے پیسوں سے F-16 جہاز خریدے تھے امریکہ سے، ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ امینڈمنٹس تھیں کہ ہمارے اوپر سینکشن تھیں کہ جب تک امریکن پریزیڈنٹ سرٹیفائی نہیں کرے گا کوئی چیز پاکستان نہیں جا سکتی. ہم نے اپنے پیسوں سے F-16 خریدے. انہوں نے، کیونکہ ہمیں یو ایس سینٹ نے یہ سینکشنز وغیرہ تھیں، انہوں نے کہا اب یہ F-16 آپ کو نہیں دے سکتے ہیں ہمارے پیسے سے، ہماری چیز. انہوں نے وہ F-16 کے جو جہاز تھے، پتہ نہیں 12 تھے یا 16 تھے، وہ انہوں نے وہاں ڈیزرٹ میں اپنے پارک کر دیا کہ دے ول ناٹ بی ایکسپورٹڈ ٹو پاکستان. اب یہ دیکھیں نا، ہٹ دھرمی کی حد ہے نا، کہ ہمارے پیسے، ہم نے چیز خریدی بٹ اٹ واز ناٹ گیون ٹو اس. سو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اپس اینڈ ڈاؤن ریلیشن شپ میں. پھر ریلیشن شپ ٹھیک ہو گیا، پھر ریلیشن شپ خراب ہو گیا. آج آپ کے سامنے ہے جو ریلیشن شپ ہے. اس میں جو خطہ ہے، جو ریجن ہے، اس کی جیو پولیٹیکل جو ہے کانٹورز، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. آج امریکہ کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے کہ امریکن کی فارن پالیسی کا یہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کریں. ہمارے ذریعے تو وہ چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتے اس ریجن میں، انڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آئی تھنک ہمیں، ہمارے انٹرسٹ میں ہے، امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ہر ملک کے ساتھ تعلقات جو ہے اپنے اچھے کریں. لیکن اصول اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو نیشنل جو ساورینٹی ہے اس کے اوپر آنچ نہ آئے. وی مسٹ ڈیولپ آر bilateral relations on the basis of equality and sovereignty. Chale, that's exactly the next question that I was going to ask. The future of Pakistani foreign policy and diplomacy. The question that we have is what sort of principles do we have that should guide a state's foreign policy building? And you've mentioned the two most important ones, sovereignty and equality. But the sort of, the question that I'm trying to ask is there are certain paradigms that exist in the world at any given time. For example, in the 1980s, we were just talking about this, is Pakistan had to navigate two very different political things. Firstly, we had nuclear proliferation and the move in American domestic politics and world politics to stem nuclear proliferation. But also we have the Russian invasion of Afghanistan and the Cold War going on at that time, and Pakistan being a very valuable ally of the US and the West at that time to help stem the tide of communism, to fight the Russian invasion in Afghanistan. So Pakistan had to navigate itself through those two very tricky things. And on the one hand, we were facing sanctions because of our nuclear policy, and on the other hand, we were getting huge amounts of aid and whatnot, whatever we wanted, because we were extremely valuable at that time. Aajkal ki duniya mein we have similarly contentious things going on. We have on one hand the rise of China and Pakistan's decision to ally itself with China on most things. On the other hand, you have the Russian-Ukrainian war, which has put Pakistan in a very sticky position given its economic frailty, but also its reluctance to fully take a stand on the Russian-Ukraine war in a way that the West wants. So my question is that how do states navigate these foreign policy considerations, and what are the principles that we have, and specifically, how do you see the future of Pakistani foreign policy, or how would you like to see Pakistani diplomacy working?
دیکھیے مصطفیٰ، پاکستانی ڈپلومسی کو آج بہت چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از ناٹ ایزی ٹو سارٹ آف میٹ دوز چیلنجز بائی مینٹیننگ آور ساورینٹی اینڈ انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے. فارن پالیسی میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں کہتے ہیں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس، دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز، دیر آر اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. جو کل کے آپ کے دوست تھے آج آپ کے وہ اتنے دوست نہیں ہوتے انٹرنیشنل ریلیشن میں، وہ آج کے دشمن ہوتے ہیں. کل کے جو دشمن تھے آج کے دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے سامنے ہمارے ریجن میں آپ دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے نا. میں امریکہ کی مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو ہم پرماننٹ انٹرسٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی سپریم اینڈ اپر موسٹ فار اے کنٹریز فارن پالیسی. جو آپ نے پرنسپل بتایا جس کے تحت ہماری فارن پالیسی استوار ہوتی ہے، بنتی ہے، وہ تو ہمارے دا گریٹسٹ لیڈر قائد اعظم نے اپنی سپیچز میں 47 میں اور ارلی 48 میں فارن پالیسی پاکستان کی واضح کر دی تھی. بیسک پالیسی یہ ہے انمیٹی ٹورڈز نان، فرینڈشپ ود ایوری ون، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسی فارن پالیسی ہونی چاہیے جو خطے میں اور خطے سے باہر، ریجن میں اور انٹرنیشنلی ہمارے تعلقات جو ہیں ہم ہر ملک کے ساتھ اچھے رکھنے کے ہم خواہاں ہیں، ہماری خواہش ہے. لیکن شروع میں حالات ایسے ہوئے کہ بیکاز آف دی ٹو ڈسٹنکٹ بلاکس ان دا ورلڈ، دا ویسٹرن بلاک اینڈ دی کمیونسٹ بلاک، ایک طرف اسپیئر ہیڈڈ بائی دا یو ایس اے، دوسری طرف بائی یو ایس ایس آر، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں کہ ہم نے سیٹو، سینٹو، یہ ویسٹرن انسپائرڈ پیکٹس سے جو ہم نے جوائن کر لیے. اور یہ ایک اس میں شروع میں ایک یہ بھی تھی فیلنگ کہ ہمیں ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کو ماسکو سے بھی انویٹیشن آیا تھا کہ آپ وزٹ کریں. اس کے فوراً بعد ابھی گئے نہیں تھے، امریکہ سے بھی انویٹیشن آ گیا. اٹ واز اے نیو کنٹری، نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹری، سو وی ہیڈ ٹو میک اے کانشیس چوائس، کیونکہ کیمپس تھے دو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. سو دا لیڈرز ایٹ دیٹ ٹائم ڈیسائیڈیڈ دیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان صاحب پھر امریکہ گئے اور امریکہ سے پھر تعلقات. اس میں تھوڑا ہمارا بیک گراؤنڈ تھا ہمارے لیڈرز کا کہ ایک فریڈم، ایک ڈیموکریسی، ایک آئیڈیلز یعنی ریلیجن کے بیسس کے اوپر تھنگز وچ دی کمیونسٹ ورلڈ ڈڈ ناٹ آفر، ٹھیک ہے نا. ایتھزم، یہ وہ سارا کچھ وہاں پہ اس وقت یہی فیلنگ تھی. سو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دونوں کیمپس جو ہیں ان میں آ گئے، دونوں ملٹری پیکٹس میں آ گئے، ایک سیٹو SCATO، ایک سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، تو ہم پھر آہستہ آہستہ اس طرف چلے گئے. تو یہ تو ایک شروع کی بات ہو گئی. اس کے بعد چائنا، شروع سے چائنا پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ ایگزمپلری ہیں. میرے خیال میں ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی دنیا میں جو کہ دو ملک ہیں جن کی تھنکنگ، جن کی آئیڈیالوجیز بالکل الگ ہے. آئیڈیالوجی دیکھ لینا، وہ کسی اور کو کرتے ہیں، ہم کسی اور آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. And Pakistan was a country or is a country which was formed on the basis of an ideology. تو لیکن اس کے باوجود ہمارے چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور یہ ایک مثالی تعلقات ہیں پوری دنیا میں، جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے. ہم نے، چائنا نے ہمیں بہت مدد کی ہے ہر چیز میں. ہم نے بھی چائنا کو سپورٹ کیا اس زمانے میں جب چائنا کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، گلوبل سین میں ابھی وہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا. لیکن ہم نے شروع سے چائنا کو سپورٹ کیا، UN میں اور جگہوں پہ، سب جگہ پہ. تو the Chinese have not forgotten that and we continue to have good relations. باقی امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اب ہمارے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہ ٹائٹ روپ واک ہے فار اے کنٹری لائک پاکستان. آپ نے بڑی ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے کہ آپ کے جو وائٹل، جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ بھی سیف گارڈ رہیں اور آپ کے تعلقات بھی ملکوں کے ساتھ ٹھیک رہیں. تو ابھی آف لیٹ ان دا لاسٹ 2 or 3 years پاکستان اور روس کے تعلقات کے درمیان کافی گرم جوشی آئی، ٹھیک ہے.
امریکہ سے تو چل ہی رہے ہیں تعلقات, اسی طرح چائنا کے ساتھ ہیں. تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے تحت یہ فارن پالیسی بنتی ہے. فارن پالیسی جو بنائی جاتی ہے وہ فارن آفس جو ہے پاکستان کا, سب سے پہلے تو وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, پروفیشنلز ہیں نا وہاں پہ. بالکل. پھر وہ ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جی ہمارے اس ملک کے ساتھ اگلے ایشو کے اوپر ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے. پھر وہ پالیسی جو ہے وہ ایک بڑے لیول کے اوپر ایک ڈسکس ہوتی ہے کیبنٹ میں, اور جس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جس میں وائٹل جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں فارن پالیسی کے وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. اس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتا ہے, پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, یعنی آرمی, نیوی, ایئر فورس کے. کیونکہ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا عمل دخل فارن پالیسی میں اس لیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں امریکہ میں پینٹاگون جس کو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کہتے ہیں, منسٹری آف ڈیفینس, CIA اور دا وائٹ ہاؤس وچ از دا پریزیڈنٹ, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ان پٹ ہوتی ہے وہ سب جگہ بیٹھ کے پھر ایک ڈسکس ہوتی ہے اور پھر ایک کنسنسس بنتا ہے. دیٹ بیکمز دی فائنل فارن پالیسی. اس لیے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس جو ان پٹ ہوتی ہے کسی ملک کے بارے میں وہ اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں. فارن آفس والے پروفیشنلی اپنی رائے دیتے ہیں, ہر جگہ سے جمع ہوتی. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل, اور جو اب شروع ہوا ہے پاکستان میں کہ پارلیمنٹ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ. فارن پالیسی کا جو امپورٹنٹ کوئی ڈیسیجن ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک ڈٹرمننٹ ہے فارن پالیسی کا پبلک اوپینین. پبلک اوپینین آپ کیسے گیج کرتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ whether you like it or not کہ کون بیٹھا ہے پارلیمنٹ میں, لیکن ہیں تو وہ پبلک ریپرزینٹیوز نا. ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کو الیکٹ کیا ہے. اب وہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہزاروں لوگوں کو. تو پارلیمنٹ میں پھر ڈیبیٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں فارن افیئرز کمیٹی ہیں جو پارلیمنٹیرینز کی بنی ہوتی ہیں. فارن منسٹر جا کے وہ ڈیبیٹ میں حصہ لے کے اپنی فارن پالیسی بتاتے ہیں. فائنلی اس کے اوپر بحث ہوتی ہے دونوں سائڈ سے, پھر ایک کنسنسس ایمرج ہوتا ہے, پھر وہ کیبنٹ میں جاتا ہے, پھر وہاں سے پالیسی بنتی ہے. تو یہ تھیوریٹیکلی دس از ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس. اچھا, اس میں آپ کو بتاتا چلوں, اس میں جو امبیسڈرز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے باہر. وہ کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس ملک کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھنکنگ ہے اس ایشو پہ, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. وہ جاتا ہے فارن آفس کو, مختلف ہمارے جو سفراء ہیں جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ فارن آفس کو اپنی رائے بھیجتے ہیں. پھر وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ان پٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب جیسے ایک امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, ہمارا فارن آفس والے تو اسلام آباد میں, تو جو ہمارا امبیسڈر ہے امریکہ میں اس کو زیادہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا تھنکنگ ہے اباؤٹ پاکستان, کیا پالیسیز ہے, وہ پھر رائے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انڈیا میں جو بیٹھے ہیں وہ رائے دیتے ہیں اپنی, اور امپورٹنٹ ممالک میں جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں فارن آفس. تو جو فارن پالیسی ایونچولی بنتی ہے یا جو بننی چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ, وہ it should be based on inputs from all the stakeholders. Absolutely. Now moving on to a question that I think a lot of our viewers will have interest in is of CSS. And like we've talked about foreign policy and diplomacy, but you were also director and chief instructor of the Civil Services Academy. So CSS ka in your time when you started and also today, there's always been this prestige and this appeal of the civil service because of the security provides and more because of the honor and the appeal of serving the country in any way possible. ڈیزائر, جذبہ ہے ملک کو سرو کرنے کا. اگر کوئی کرنا چاہے صحیح معنوں میں تو بہت بڑا جذبہ ہے, اگر صحیح معنوں میں کرنا چاہے. بالکل. So exactly. So my question is that why do CSS? How would you market the CSS if you were asked to the Pakistanis of today? دیکھیں, آج کل کا جو زمانہ ہے نا, میں نے آپ کو شروع میں کہا, آج کل بہت اپرچونیٹیز ہیں. ایک گریجویٹ کو, ایک جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, سب سے بڑی اپرچونیٹیز تو ان کو اب پرائیویٹ سیکٹر میں, کارپوریٹ ورلڈ میں مل گئی ہیں. ٹھیک, جو پہلے نہیں تھی. سو ناؤ یو ہیو ٹو میک اے چوائس کہ ہم نے گورنمنٹ سروس میں جانا ہے یا ہم نے کارپوریٹ ورلڈ میں رہنا ہے, یا ہم نے اور کوئی پروفیشن کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے,
آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, کیا بننا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ سب بڑے اچھے وہ ہیں پروفیشنز ہیں. تو اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے زمانے میں بھی یہ تھا, آج بھی یہ ہے. 2.5% جو لوگ اپیئر ہوتے ہیں سی ایس ایس میں, فائنلی 2.5 یا 2.8 کوالیفائی کرتے ہیں. اتنا کمپیٹیٹیو ہوتا ہے, مقابلہ اتنا سخت ہے کہ آپ دیکھیں 2%, اگر 12-15 ہزار لوگ اپیئر ہو رہے ہیں, اس میں سے 2% جو ہیں وہ ایونچولی سلیکٹ ہوں گے. پہلے ریٹن ہوتا ہے, کمپریہنسو ریٹن ایگزام, اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ریٹن ایگزام میں پوسٹ گریجویٹ لیول کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. آپ نے تو ماسٹر تو ایک سبجیکٹ میں کیا نا, مثلا اکنامکس میں کیا. اکنامکس کے 200 نمبر ہیں سی ایس ایس میں, لیکن باقی جو سبجیکٹس ہیں 600 کے آپ کو وہ بھی لینے ہیں. کمپلسری تو الگ ہیں, انگلش ہے, ایوری ڈے سائنس ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے, وہ تو الگ ہے. تو باقی جو آپ نے 500 یا 400 نمبروں کے سبجیکٹس لینے ہیں, اس میں نہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے, ہو سکتا ہے بیچلر لیول پہ آپ نے پڑھا ہو, تو اس میں آپ کو پھر اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیٹ کرنا ہے جنہوں نے ان سبجیکٹس میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے الگ الگ. کسی نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے, میں نے نہیں کیا پولیٹیکل سائنس میں, تو سوال جو ہوں گے وہ پولیٹیکل سائنس کے بارے میں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. جس نے پولیٹیکل سائنس کیا اس نے اکنامکس نہیں کیا. تو you have to go over and above your basic education. پھر آپ نے ایک دفعہ وہ کر لی تو پھر آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ نے اپنی آپشن دینی پڑتی ہیں. اس میں جو 12 سروسز ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں, ایک فارم ہوتا ہے, اس میں یو کین آپٹ فار اینی سروس, ٹھیک ہے نا. جب ہم نے ایگزام دیا تھا تو ایک گروپ تھا, گروپ 1, اس میں اس وقت کہتے تھے سی ایس پی, جس کو اب ڈی ایم جی کہتے ہیں. سی ایس پی اینڈ پی ایف ایس, پاکستان فارن سروس, ایک گروپ کے تھے. اور ان کی ٹریننگ, کامن ٹریننگ سی ٹی پی کی میں نے بات کی, سی ٹی پی شروع ہوا ہے 1973 سے. تو میں نے جب ایگزام دیا 1972 میں, ہمارا لاسٹ بیچ تھا پری کامن بیچ, پری سی ٹی پی, اس لیے کہ 2 سروسز کی ٹریننگ مال روڈ پہ لاہور میں جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے, جس کو سول سروس اکیڈمی کہتے ہیں, جہاں پہ ڈی ایم جی کی اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے, صرف 2 سروسز کی ٹریننگ وہاں ہوتی تھی. فائنینس سروسز کی ٹریننگ والٹن میں ہوتی تھی جہاں آپ رہتے ہیں, صرف فائنینس سروسز کی, ٹھیک ہے نا. انکم ٹیکس, کسٹمز, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, ریلوے اکاؤنٹس اینڈ ملٹری اکاؤنٹس, 5 ادھر. انفارمیشن والے اسلام آباد جاتے تھے اپنی ٹریننگ کے لیے. پولیس والے اس وقت ایسٹ پاکستان جاتے تھے, سہالہ, ٹھیک ہے نا, ان کی وہاں ٹریننگ ہوتی تھی. تو الگ الگ اکیڈمیز بنی ہوئی تھیں. 73 میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے, اس کے تحت انٹروڈیوس کیا گیا سی ٹی پی, کامن ٹریننگ پروگرام. اس کا فائدہ بھی ہوا, کیونکہ جب اگر میرے جو بیچ کے لوگ تھے نا, 72 بیچ کے, بعضوں کو میں 20 سال کے بعد ملتا تھا انکم ٹیکس کا, وہ کہتا تھا آپ کا کون سا بیچ ہے شاہد, میں کہتا تھا 1972. میں نے کہا آپ کا مصطفیٰ کون سا بیچ ہے, وہ بھی کہیں 72, اور ہم مل رہے ہیں کوئی 20-25 سال کے بعد پہلی دفعہ. نہ ہم نے کبھی شکلیں دیکھی تھی نہ کچھ. بیچ ایک ہے, لیکن کیونکہ ٹریننگ الگ ہوئی ہے, میری ٹریننگ الگ جگہ پہ ہوئی, ان کی الگ جگہ پہ ہوئی ہے. 73 میں سی ٹی پی شروع ہوا, کامن ٹریننگ پروگرام. آج 50th سی ٹی پی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انڈر ون روف, ایک بلڈنگ میں سارے 12 سروسز کے 200-250 جو پروبیشنری آفیسرز, ان کی 60 ٹریننگ ہوتی تھی. دے گیٹ ٹو نو ایچ ادر. ایک سال میں ان کی کمراڈری ڈیولپ ہو جاتی. بعد میں جب وہ اپنی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس جاتے ہیں تو پھر کوآرڈینیشن بڑی بہتر ہو جاتی ہے. اب میں فارن آفس میں اگر کوئی لڑکا ہے, لیٹ سے 6 کامن ٹریننگ پروگرام کا, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی ایشو آ رہا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے, تو اپنے دوست کو فون کرے گا, یار یہ کام تو کر دو, ٹھیک ہے نا. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ ایڈوانٹیج, میں تو ویسے ہی ریکویسٹ کرتا تھا, لیکن وہ 1 سال جنہوں نے گزارا ہوئے ساتھ, تو ایک یہ جس کو کہتے ہیں نا ہم آہنگی, یہ ایک بڑی ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے بعد. تو اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, وائی سی ایس ایس, ہاؤ ڈو یو مارکیٹ سی ایس ایس. آئی ایم ناٹ مارکیٹنگ سی ایس ایس, ٹھیک ہے نا, آلدو آئی ایم اے پروڈکٹ آف سی ایس ایس اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پروڈکٹ آف, لیکن اس وقت حالات اور تھے. اب حالات اور ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ کو سی ایس ایس کرنا چاہیے, آپ ملک کی خدمت کریں, قوم کی خدمت کریں. یار
قوم کی خدمت آپ ہر شعبے میں رہ کے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے. Absolutely. اب میں نے فارن آفس میں کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ فارن سروس کا ایگزام الگ ہونا چاہیے. جن کو ایپٹیٹیوڈ ہے فارن سروس میں کام کرنے کا، آسان نہیں ہے باہر جا کے، ان کا ایک الگ ایگزام. کئی ملکوں میں فارن سروس کا انٹری ایگزام الگ ہوتا ہے. دوز ہو ہیو دی ایپٹیٹیوڈ اونلی دے اپلائی فار دا فارن سروس. ان کو ورنہ ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے نا. بالکل. اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی پہلی چوائس دی ہوئی ہے پولیس یا ڈی ایم جی، آپ کو تیسری چوتھی فارن سروس میں مل گئی، تو ساری عمر وہ اپنے آپ سے ناراض ہی رہے گا وہ لڑکا یا لڑکی. ٹھیک ہے نا. تو ایپٹیٹیوڈ والوں کو ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے جانا چاہیے. اسی طرح جو اکاؤنٹ سروسز ہیں ان کا بھی ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. لیکن پھر یہ مشکل ہے کرنا، کیونکہ ایک ایگزام کامن ایگزام ہوتا ہے. اس میں پھر اپنی وہ آپشنز دے دیتے ہیں کہ نمبر 1 میں اگر میری پوزیشن اچھی آ گئی، مجھے اپنی سروس مرضی کی مل گئی، تو میں اس میں جانا چاہوں گا، میں اس میں جانا چاہوں گا. تو یہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، میں کوئی پونٹیفیکیٹ کرنے نہیں آیا کہ ایک یہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کر رہا ہے. نہیں بچوں تم نے یہ کرنا چاہیے، بچوں تم نے یہ بچے جو ہیں آج کل مجھ سے ماشاءاللہ بہت بہتر سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن صرف یہ ہے کہ جس پروفیشن میں جائیں نا، اس میں اپنی پوری سیریسنس کے ساتھ اس میں کام کریں. اینڈ اسکائی از دا لمٹ. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کریں، کام کریں اور کرتے رہیں. اور جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے بہتری کے لیے آگے کام کرنا ہے اور اس پروفیشن میں جائیں جس میں انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی بزرگوں کی بات سننا بڑی اچھی بات ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی بابا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ نہیں پتر تو ڈاکٹر ہی بن تو اور کسی جگہ نہیں جانا، اس کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا تو ادھر بھی فیلئر ہو جائے گا. آپ وہ فالو کریں انٹرسٹ، پروفیشن، ووکیشن جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اینڈ آئی ہیو لرنڈ دس لیسن دا ہارڈ وے. مائی سن who's doing very well ماشاء اللہ، اس کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ فارن سروس جوائن کرو. نیور، ناٹ ایون ونس. ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی اکنامکس کیا، یہ کیا یونیورسٹی آف شکاگو سے، تو اپنا وہ اپنی فیلڈ میں ہے. تو اس پہ بچوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. میں اس جنریشن کو بلانگ کرتا ہوں کہ ماں باپ کہتے تھے پتر ڈاکٹر بن جا، پتر انجینئر بن جا، یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے. لیکن جس میں بھی آپ کریں، جس میں بھی جائیں، اس میں اپنے انٹرسٹ سے جائیں اور اس میں ٹرائی اینڈ ایکسل ان دیٹ. چلیں Ambassador صاحب, this was on Providence we're always talking about the future, and because we've been talking about things like climate change and whatnot, so we've usually tended to end on bleak notes, but as you've said, the sky is the limit. So thank you for that positive note for once, and I hope you've had a good time as well talking to us here on Providence and at Radio LUMS. نہیں، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا اٹس اے گریٹ اپرچونٹی ٹو بی اسپیکنگ ٹو سچ اے نالجبل سیٹ آف پیپل جو آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں یہ ریڈیو لمس کے توسط سے. تھینک یو اینڈ یور ٹو کولیگس جن کو آپ نے اپنے ساتھ جکڑا ہوا ہے ادھر. I hope I've been able to respond to your questions. Absolutely. اور اگر ایز اے فالو اپ ٹو دس پروگرام اگر کوئی سوال ہوں گے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر کے یا ای میل کر کے پوچھ دیجیے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. So you've heard Ambassador Saab. If any of you have any questions, you can reach out to Radio LUMS at any time on this show. Check out Radio LUMS on YouTube, Instagram, and all our socials. This was Mustafa Khan hosting Providence. You've been listening to Radio LUMS. Thank you.